मसीह यसू के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। यर्मिया नबी का सहीफ़ा, उसका पहला बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। यर्मिया नबी का सहीफ़ा पहला बाब और उसकी 11वीं और 12वीं आयत। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूँ लिखा है, फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए यर्मिया तू क्या देखता है? मैंने अर्ज की कि बादाम के दरख्त की एक शाख देखता हूँ। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तूने खूब देखा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। 12वीं आयत दोबारा से पढ़ते हैं। और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि तूने खूब देखा, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूँ। यर्मिया पर खुदा का कलाम नाजिल होता है और खुदा उसे विजन दिखाता है, एक रोया की सूरत में, एक वीडियो की सूरत में उसके सामने एक चीज चल रही है और खुदा उसी से पूछ रहा है कि तूने क्या देखा है। उसने कहा कि मैंने बादाम के दरख्त की एक शाख देखी, उस पर बादाम लगे हैं, बादाम की कलियां निकल रही हैं। तो खुदा ने उससे कहा तूने खूब देखा है, क्योंकि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। खुदा ने खुद इसकी डेफिनेशन उसको बताई। जो कुछ उसने देखा वो भी खुदा ने उसको दिखाया, और जो उसकी डेफिनेशन आगे बताई गई है वो भी खुदा उसे खुद बता रहा है कि मैं अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता हूं। दो बातें थी जिस मुकाशफे को लेकर अब्राहम अपने नातेदारों में से निकल आया था। पहली चीज ये कि खुदा का कलाम सच्चा है, और दूसरा जो कुछ खुदा कहता है खुदा उसे पूरा करता है। ये वो मुकाशफा था जो उसको उसके नातेदारों में से बाहर निकाल लाया था, उसके माँ बाप से उसको अलग कर लिया था। इस मुकाशफे ने उसने अपनी सारी फैमिली को खैरबाद कहा, क्योंकि वो इस जिंदा खुदा को नहीं जानते थे। उससे अपनी बीवी को कायल किया और वो अपनी बीवी को साथ लेकर निकलता है। साथ उसका जो भतीजा है लूत, वो उसके साथ निकलता है, और अपने नौकरों के साथ, अपने जानवरों के साथ वो वहां से निकल आया, सिर्फ इस बेस पर कि खुदा का कलाम सच्चा है। ये खुदा जो मुझसे मुखातिब हो रहा है, जो मुझसे रोज कलाम करता है, जो मुझसे बात करता है, ये सच्चा है, और जो कुछ ये कह रहा है ये जरूर ही पूरा होगा। और वो इस ईमान से इस मुकाशफे को लेकर निकल आया। यही कुछ खुदा ने यर्मिया को बताया। मेरे अजीजों, किसी भी मसीही ईमानदार को मुतहर्रिक करने के लिए मैं समझता हूं इससे बड़ी और कोई बात नहीं है कि खुदा सच्चा है, खुदा का कलाम सच्चा है, और खुदा अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार भी रहता है। हमने अपने बड़े बूढ़ों से बात सुनी है और हमने किसी हद तक इसको देखा भी है कि पुराने लोग जिस चीज के लिए वादा कर लेते थे वो फिर हर हाल में उसको पूरा करते थे। मेरे अब्बा जी ने वहां पर 4 बंदों में बैठ के बात कर दी है, अब ये बात होनी है, अब ये काम होगा। पुराने लोग अपने कौलो फेल में इस तरह से तजाद नहीं रखते थे जैसा आज के दौर में। आज हमने सियासतदानों को भी देखा, आज वो कुछ बोल रहे होते हैं, कल वो कुछ बोल रहे होते हैं, परसों किसी चैनल पे बैठ के कोई और बात कर रहे होते हैं, वो अपनी बात की ही नफी कर रहे होते हैं, और फिर वही चैनल्स वाले उनकी बातें काट काट के टोटे जोड़ के उन्हें बता रहे होते हैं कि आपने कल वाले प्रोग्राम में ये बात की थी, आज वाले प्रोग्राम में आप ये कह रहे हैं, आपकी कौन सी बात ठीक है। लेकिन खुदा जो कुछ पहले से कहता आया है, खुदा आज भी वही कह रहा है, और खुदा अपने कामों में, अपने वादों में सच्चा है, और जो कुछ उसने कह दिया वो अटल है, वो पूरा होना है। और जो लोग इस पर ईमान ले आते हैं उनकी जिंदगी बदल जाती है, उनकी जिंदगी के अंदर एक बड़ी बेदारी आ जाती है, उनकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा टर्न आता है जो कामयाबी का टर्न है। प्रेज द लॉर्ड। और जो लोग इस कलाम को नहीं जानते, यकीनन वो कभी इससे फायदा नहीं उठा सकते। इसकी फादियत को जो नहीं जानता वो इससे फायदा नहीं उठा सकता। और हमारी नाकामी यह है कि हम खुदा के कलाम के वादों से मानूस नहीं हैं। और अगर हमने कुछ आयतों के रट्टे लगाए भी हुए हैं, अगर हमने कुछ वादे खुदा के याद भी किए हुए हैं, तो हम अमली तौर पर उनके पूरे होने पर इत्काद नहीं रखते, उसका यकीन नहीं करते कि ऐसा हो सकता है। मैं ठीक कह रहा हूं। हम में से जितने भी लोग रेगुलर मोस्टली पेंटिकॉस्टल चर्चेस के अंदर आने वाले हैं, उन्हें बहुत से हवाले याद होते हैं। पास्टर आधा हवाला बोलता, आधा कलीसिया बोल देती। इसका मतलब कलाम तो हमें बहुत आता है, लेकिन कलाम हमारी जिंदगी के अंदर उस तरह से असर अंदाज नहीं हो रहा जिस तरह से इसको असर अंदाज होना चाहिए। ये हमारी जुबान तक रह गया है। ये उम्मत होठों से तो मेरी सताइश करती है, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर है। हमने सिर्फ कलाम का रट्टा लगाया है, हमने सिर्फ कलाम को रट लिया है, और कहीं 4 बंदों में बैठ के हम लोगों में बातचीत करके बड़ा फख्र महसूस करते हैं कि मुझे बाइबल मुकद्दस की इस किताब के बारे में भी पता है, इस किताब के भी बारे में पता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस का जो बुनियादी मजमून और मकसद है कि खुदा सच्चा है, और खुदा अपने वादों को पूरा करता है, और खुदा ही अपने लोगों के लिए निजात का इंतजाम भी करता है। हमने अभी तक निजात को ही हासिल नहीं किया, जो कि मुफ्त है।
مسیح یسوع کے وسیلے سے مفت ہے. بہت سے لوگ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ ماننے کے بعد، بپتسمہ لینے کے بعد آج بھی ڈاؤٹ کے اندر ہیں کہ وہ گناہ گار ہیں یا راست باز ہیں، کیونکہ ان کے پاس بائبل مقدس کی صحیح تعلیم نہیں، نہ انہوں نے اس کو پڑھا ہے، نہ وہ اس پر دھیان لگاتے ہیں. تو خدا نے اس کو یہ چیز دکھائی کہ یہ جو تو دیکھ رہا ہے یہ کیا ہے. اس نے کہا کہ جی میں نے بادام کے درخت کی ایک شاخ دیکھی ہے. خدا نے کہا تو نے خوب دیکھا ہے، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں. ایک خادم بہت سال پہلے پاکستان میں آیا تھا اور ایک سیمینار میں اس نے ایک لیکچر دیا تھا. اس لیکچر میں اس نے بات کہی، اس نے کہا جس دن میں نے یہ آیت پڑھی تھی اس دن سے میں خدا کے کلام کے سبھی وعدوں کو ہائی لائٹ کرنے لگا. خدا نے یہ بھی کہا میری فیملی کے لیے خدا کیا فرماتا ہے. اس نے وہ سارے حوالے ڈھونڈنے شروع کیے. ہمارے یہاں پر ایک بڑی مشہور کتاب ہے کلید الکتاب، یہ اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں بائبل مقدس کے سارے حوالہ جات ٹاپک وائز لکھے ہوئے ہیں. اگر بائبل میں کہیں لکھا ہے دلہن، تو آپ دلہن پر جا کر دیکھیں گے دلہن کے جتنے بھی حوالے بائبل مقدس میں ہیں وہ سارے اس نے ایک جگہ پر اکٹھے کر دی. اگر آپ کہانت کا لفظ ڈھونڈیں گے، جتنی بھی ورسز کہانت کے تعلق سے ہیں وہ ساری ایک سائڈ پہ کر دے گا. اس نے کہا میں نے کلید نکالی اور میں نے ان حوالوں کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا، اور اس سے کہا میں حیران ہوا کہ خدا میری خاندانی زندگی کے لیے اتنا فکر مند ہے کہ اس نے اتنے وعدے کیے ہیں. خدا میری شخصی زندگی کے لیے اتنا فکر مند ہے، خدا میرے معاشی معاملات کے لیے فکر مند ہے، خدا میری زندگی کے ہر ایک ایریا کو اپنے کلام سے کور کر دینا چاہتا تھا. اور اس نے کہا جب میں نے اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کیا میں خوشی اور شادمانی سے بھر گیا، اور میں نے ہر روز دعا کرنی شروع کر دی. اور میں نے کہا خداوند یہ وعدے تو نے کیے ہیں، تو ان وعدوں کو میری زندگی میں پورا کر. آمین. اگر آپ اعمال کی کتاب پڑھیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو جو بات کہی تھی وہ اس پر قائم تھے اور وہ دعا کر رہے تھے بالا خانے پر. کس چیز کے لیے یقین کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ جو کچھ ہمیں کہا گیا ہے وہ پورا ہوگا. اگر انہیں یقین ہی نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ بیٹھتے. کیا وہ دعا کے لیے جھکتے اتنے دن؟ وہ دعا کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. 120 کی جماعت تھی اور ان سب کو پتا تھا کہ خدا نے جو کچھ کہا ہے وہ ہمارے لیے ہوگا، قوت کا لباس ہمیں ملے گا. اور پھر 120 لوگوں پر آگ کی پھٹتی ہوئی زبانیں نازل ہوتی ہیں. جو خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، خدا کے کلام کا یقین کر لیتے ہیں، اس پر ایمان لے آتے ہیں، انہی کی زندگی کے اندر عجیب و غریب کام ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ محض اس کو سرسری طور پر پڑھتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، ان کی زندگی بنجر اور ویران رہتی. اگر آپ یوسف کی زندگی کو دیکھیں، بزرگ یوسف جس کا ذکر ہمیں پیدائش کی کتاب میں ملتا ہے، تو وہ شخص اتنے سال جیل کی صحبتوں کو اسی لیے برداشت کرتا رہا کیونکہ خدا نے اس کو رویائیں دکھائی تھی، خدا نے اس کو خواب دکھائے تھے. اور خواب کیا تھے کہ تو لیڈر ہوگا، تو سرفراز کیا جائے گا، تو اپنے بھائیوں سے ممتاز ہوگا اور لوگ تیرے آگے جھکیں گے. اور اس کلام کے ساتھ وہ کھڑا رہا. زبور نویس لکھتا ہے کہ خدا کا سخن اسے آزماتا رہا. اس کو انہوں نے قید میں رکھا ہوا تھا لیکن وہ ہر روز خدا کے کلام سے اپنے آپ کو ریفریش کرتا تھا. خداوند گو میں قید کے اندر ہوں لیکن میں نے یہاں نہیں رہنا، میں نے باہر نکلنا ہے، اور وہ مقام جہاں تو نے مجھے لے کر جانا ہے میں وہاں پہنچوں گا. آمین. کیا یہ عجیب چیز نہیں ہے؟ یہ بڑی کمال کی بات ہے کہ آپ اپنی سچویشن سے نگاہیں ہٹا کر آپ خدا کے کلام پر اپنی نگاہیں لگائیں. میں کثرت کی زندگی دینے کے لیے آیا ہوں. اب یہاں پر آپ کے پاس کھانے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے، گھر میں آٹا بھی نہیں ہے، گھر میں گھی بھی نہیں ہے، گھر میں مرچیں بھی نہیں ہے، نمک بھی نہیں ہے، دودھ بھی نہیں ہے، پتی بھی نہیں ہے، سب کچھ ختم ہے. لیکن دوسری طرف خدا کا کلام آپ کے سامنے ہے. خداوند تو مجھے کثرت کی زندگی دینے کے لیے آیا، مجھے پتا ہے کہ تو مہیا کرے گا، ہے نا. اس نے پوچھا اپنے باپ سے، اسحاق نے ابراہیم سے، اس نے کہا نہ یہاں پر برا ہے، لکڑیاں بھی ہمارے پاس ہیں، آگ بھی ہے، تو برا تو ہے نہیں، تو ہم نے کہاں سے قربانی کرنی ہے؟ اس نے کہا خداوند اپنے لیے خود مہیا کرے گا، خداوند اپنے لیے برا خود مہیا کرے گا. یہ بڑی عجیب بات ہے. خدا نے اسے کہا تھا کہ تو اپنے بیٹے کو قربان کر. وہ اپنے بیٹے کو لے کے نکلا ہے اور وہ اپنے نوکروں کو جن کو انہوں نے پیچھے کھڑا کر دیا تھا ان کو آگے لے کے نہیں وہ آیا تھا. نوکروں کو پیچھے کھڑا کر دیا اس نے اور خود وہ ان کو بہت پیچھے چھوڑ کے آگے نکلا ہے اس پہاڑ پر جہاں پر خدا نے کہا تھا کہ تو نے قربانی کرنی ہے. عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ اسے پتا تھا کہ خدا مردوں کو بھی زندہ کر دیتا. ابراہیم کو یہ بات پتا تھی. وہ اس ایمان سے گیا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو چاہے قربان بھی کر دوں، خدا اس کو مرا ہوا میرے ساتھ نہیں بھیجے گا، خدا اس کو زندہ کر کے بھیجے گا. یہ میرے ایمان کا ٹیسٹ ہے. آمین. اور وہ اپنے ایمان کے اس ٹیسٹ میں کامیاب ہو گیا. وہ اپنے اس ایمان کے ٹیسٹ میں کامیاب ہوا. اس نے یقین کر لیا تھا کہ خدا کا کلام سچا ہے. اور جب وہ چھری چلانے لگا تو خدا نے اس سے کہا کہ بس بھائی رک جا. اور اس نے ایک مینڈے کی آواز سنی جس کے سینگ جھاڑیوں کے اندر پھنسے ہوئے تھے. اور جیسا ابراہیم نے کہا تھا کہ خدا خود مہیا کرے گا، خدا نے مہیا کر دیا. اور اس وقت سے لوگ اس کو خدا کو یہوہ یری کے طور پہ جاننے لگے کہ وہ مہیا کرتا ہے. آمین. تو وہ پھر
कुर्बानी करके दोनों बाप बेटा वापस आ गए और नौकरों को पता भी ना चला कि ये किस्सा क्या था। अब्राहम और इसहाक कहाँ गए थे, कुर्बानी किसकी होनी थी, किसकी कुर्बानी करके वापस आ गए, ये उन दोनों बाप और बेटे का दरमियानी मामला था और खुदा का मामला था। प्रेज द लॉर्ड। सो अगर मैं और आप खुदा के जिंदा कलाम पर ईमान ले आए हैं तो खुदा हमारी जिंदगी के अंदर भी काम करेगा। शर्त यह है कि हम अपनी सिचुएशन के ऊपर निगाह ना लगाएं, हम अपने हालात पर निगाह ना लगाएं, हम खुदा के कलाम के ऊपर निगाह रखें। और जब हम खुदा के कलाम पर निगाह रखेंगे तो हमें थोड़ी कमी नहीं होगी। लेकिन अफसोस ये कि जब हमारी जिंदगी में मुश्किल हालात आते हैं, हमारी जिंदगी में परेशानी आती हैं, हम उन परेशानियों पर अपनी निगाह लगा लेते हैं और कलाम हमें भूल जाता है, कलाम हमें याद ही नहीं रहता। खुदा के कलाम के वादे हमारी जहनों से फरामोश हो जाते हैं, हमें याद ही नहीं रहते, और फिर हम उस मुश्किल वक्त में, मुश्किल सिचुएशन के अंदर खुदा के खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, हम अपना ईमान खो बैठते हैं। जैसे शागिर्दों के ताल्लुक से लिखा है कि जब वो कश्ती में थे, झील में तूफान आ गया और लहरें बहुत ज्यादा बिफरने लगी, तो उन्होंने खुदावंद को जगाया। उन्होंने कहा, खुदावंद तू यहां सोया हुआ है, हम यहां पे मर रहे हैं। तो खुदावंद ने उनसे एक सवाल किया, तुम्हारा ईमान कहां गया? ऐ कम इत्कादो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? और उसने उठ के हवा और पानी को डांटा, और कलाम में लिखा बड़ा अमन हो गया वहां पे, और वो डरे, वो घबराए, वो परेशान हुए, वो इस चीज से खौफजदा हुए कि ये एक ऐसी डिवाइन पर्सनैलिटी है जिसके साथ हम कश्ती में बैठे, उन्होंने कहा हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। आमीन। कई बार खुदा हमसे ये तकाजा कर रहा होता है कि हम इन बुरे हालात में अपने ईमान का मुजाहरा करें, लेकिन हम ईमान का मुजाहरा कर ही नहीं पाते। हम भागे फिरते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, टकरे मारते हैं, परेशान होते हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, लेकिन हम खुदा के कलाम पर ईमान से तकिया करके बैठ नहीं जाते। पौलुस के ताल्लुक से लिखा है कि एक फरिश्ते ने आके पौलुस को बताया था कि जब तक तू इस जहाज के ऊपर है, इस जहाज का कोई बंदा मरेगा नहीं। हो सकता उसने ये बात पहले भी बताई हो लोगों को, लेकिन लोग उसका यकीन ना करते हैं, और वो जंजीरों से जकड़ा हुआ वहां पे बैठा हुआ, बाकी सारा अमला और सारे कैदी जो उस जहाज के अंदर थे, सारे मुश्किल के अंदर फंसे हुए थे। कोई उधर देख रहा, कोई उधर देख रहा, कोई अनाज फेंक रहा, कोई अपने हथियार फेंक रहा है, किसी तरह जहाज हल्का हो जाए, ये डूब ना जाए। लेकिन पौलुस ने उनसे कहा कि घबराओ मत, खुदा के फरिश्ते ने मुझसे कलाम किया है, खुदा ने मुझे ये पैगाम पहुंचाया कि जब तक मैं इस जहाज पर हूं, इस जहाज का कोई बंदा मरेगा नहीं। और जहाज जाके सामने एक जजीरे में जाकर टकराता है एक पहाड़ी के साथ, और वो सब कुछ पाश पाश हो जाता है, और वो फट्टों के ऊपर तैर के उस टापू पे चले जाते हैं जिसका नाम मिलते हैं। मिलते टापू पर पहुंचने के बाद सारे ही लोग गिने जाते हैं, उनमें से कोई मरा नहीं होता, सब पूरे होते हैं, क्योंकि पौलुस उनके साथ ही था और पौलुस के साथ उसका खुदा था। आमीन। जो यकीन कर लेते हैं खुदा के कलाम के वादों का, खुदा के कलाम पर यकीन कर लेते हैं, उनके लिए हालात बदल जाते हैं, क्योंकि इस पूरी कायनात को कलाम से ही खलक किया गया है और कलाम ही से ये कायम है। ये कुलसियों के खत के अंदर पौलुस रसूल तालीम देता है कि सारी चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और उसी में सब कुछ कायम है। कलाम से तख्लीक हुआ, खुदा ने कलाम किया, रोशनी हो जा, रोशनी हो गई, और खुदा के कलाम से ही ये पूरी कायनात अपनी अपनी जगह पर काम कर रही। सूरज सेंटर में है, उसके इर्द गिर्द सियारे गर्दिश कर रहे हैं, उन्हीं सियारों में एक सियारा जमीन भी है। जमीन जो है वो सूरज के इर्द गिर्द गर्दिश कर रही है, इसके नीचे कोई पिलर नहीं है, इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। ये भाई हमारे कंस्ट्रक्शन के बैठे हुए यहाँ पे, इनको पता है जब तक किसी चीज को सपोर्ट ना दें वो खड़ी नहीं रह सकती। अगर आपने ये लेंटर देखा तो इस लेंटर के नीचे पहले एक जमाने में शटरिंग करके इसके ऊपर इसको सपोर्ट दी गई थी, फिर सरिया डाला गया था, सरिये के बाद इसके अंदर बजरी और सीमेंट और रेत डाला गया, फिर ये जाकर खड़ा हुआ अपनी जगह पे। लेकिन ये जमीन बगैर किसी लेंटर पिलर के खड़ी है और ये घूम भी रही है, और इसके ऊपर 8 अरब से ज्यादा लोग रोज चक्कर लगा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि जमीन घूम रही। क्या ये अजायब चीजें नहीं है? लेकिन ये सब कुछ खुदा के कलाम से हो रहा है, अपने आप खामोशी से, अपने आप सब कुछ होता चला जा रहा है। बीज आप जमीन में डाल देते हैं, अपनी कार्रवाई जमीन शुरू कर देती है, जमीन उसको नमी देना शुरू कर देती है, नमी देती है, उसके अंदर छोटा सा पौधा निकलता है, पौधा जमीन का सीना फाड़ के बाहर निकल आता है, आहिस्ता आहिस्ता वो एक छोटा पौधा बनता है, फिर वो दरख्त बन जाता है, फिर वो फल देता है, फिर परिंदे उसमें रहते हैं। ये पूरी फैक्ट्री है जो आपके इर्द गिर्द हर रोज काम कर रही है और बड़ा एक्टिवली काम कर रही है, एप्रोप्रिएट तरीके से काम कर रही है। ये सब कुछ खुदा के कलाम के वसीले से है। और जिन लोगों को इस चीज का यकीन हो जाता है कि खुदा मेरे साथ है, वो मेरी जिंदगी के हर एक मामले में मुझे संभालेगा, उनकी चाल ढाल दूसरों से फर्क है। लेकिन जो शामिल बाजा हैं, जो बस ऐसे ही आगे बैठ गए, चल भी चले गए, आओ भी दुआ तो चलिए, ना कोई ज़हन, ना कोई इरादा, ना कोई ख्याल, चलो जी, साल हर साल से यही प्रैक्टिस चल रही, लेकिन वो कलाम को नहीं पढ़ते। मैं आपको इस चीज़ के लिए उभारूंगा आज कि आप बाइबल मुकद्दस के अंदर जितने वादे हैं उनको अपनी डायरी में लिखना शुरू करें। मेरे लिए खुदा क्या वादे कर रहा है, जो भी वादा आपको बाइबल में मिले उसको अपने लिए लिखें और हर रोज उससे अपने माइंड को रिफ्रेश करें। खुदा मेरी पर्सनल जिंदगी के लिए ये वादे कर रहा है, खुदा हमारी इज्तिमाई जिंदगी के लिए ये वादे कर रहा है, खुदा हमारी कलीसिया के लिए वादे कर रहा है, खुदा किस शख्स के लिए क्या वादा कर रहा है, आप उसको फाइंड आउट करें। और मैं हमेशा बात बताता हूं कि आप किसी बच्चे से वादा कर लें बस एक दफा,
جتنے والدین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے چھوٹے بچے اپنے دیکھے ہوئے ہیں، آپ صرف ایک دفعہ اس سے کہہ دیں کہ بیٹا میں آپ کو فلانی جگہ پہ لے کے جاؤں گا، آپ نے وعدہ کر دیا، بس اب آپ کدھر جائیں گے بتائیں مجھے، آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ بچہ بھول جائے گا شاید، لیکن پرسوں اس کو پھر یاد آ جانا، اس نے کہا نا آپ نے تو مجھے یہ کہا تھا۔ بچے ویسے بھولتے کم ہی ہیں اور وہ یاد رکھتے ہیں کہ ان کا مائنڈ فریش ہوتا ہے، فکریں ان پہ ہوتی کوئی نہیں۔ فکروں کے نیچے تو ماں باپ ہوتے ہیں کہ ان کو کھانا کہاں سے کھلانا ہے، وہ تو فریش ہوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تگڑے اور رات تک فریش رہتے ہیں، ان کا مائنڈ ایکٹیو چل رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح سے خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم نے جو وعدے اپنے آسمانی باپ سے پائے ہیں ہم بھی تو انہیں یاد رکھیں، ہمیں یاد ہی کچھ نہیں، ہم ایسے بھلکڑ بچے ہیں، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں۔ خدا اتنے ہزار وعدے ہم سے کر چکا ہے، بائبل مقدس میں ہزاروں کے حساب سے وعدے ہیں، لیکن ہمیں ان میں سے کوئی بھی یاد نہیں، اور ہمیں یقین بھی نہیں کہ ہمارا یہ آسمانی باپ پورا کر دے گا۔ مانگ تو میں قوموں کو تیری میراث کر دوں، خدا کہہ رہا ہے، آمین۔ خدا قوموں کو ہمارے وسیلے سے ون کروا سکتا ہے۔ رینہارڈ بونکی جب اپنے ملک میں تھا جرمنی میں، تو وہ ایک گٹار لے کر، بائبل لے کر اور ایک جینز کی پینٹ لے کر اور ایک شرٹ لے کر افریقہ چلا گیا۔ خدا نے اس کو یہ نقشے دکھائے تھے کہ وہ دیکھتا تھا کہ افریقہ کے نقشے کے اوپر خداوند یسوع مسیح کا خون آ رہا ہے اور افریقہ یسوع کے خون سے دھل رہا ہے۔ افریقہ ایک بہت بڑا بر اعظم ہے جس پر اربوں کے حساب سے 2-2.5 ارب کی آبادی ہے وہ، اور اس کے اندر بہت زیادہ اسلامی ممالک ہیں، لیکن وہ جرمنی سے چلتا ہے، ان کی زبان بھی نہیں آتی اسے، ان کے طور طریقوں سے بھی واقف نہیں، اور وہ سارا قبائلی نظام ہے۔ جیسے ہمارا یہاں پہ آپ جب فرنٹیئر سائڈ پہ جاتے ہیں KPK میں، تو وہاں پہ آپ کو آگے ڈیپ جب چلے جائیں پہاڑوں میں تو قبیلے ہیں، ہر قبیلے کی ایک اپنی روایت ہے، رسم و رواج ہے ان کے۔ تو افریقہ کے اندر جادوگری بہت ہے، تو وہ جادوگر اور عجیب و غریب قسم کے کام ان میں وہ پہنچ گیا، اور وہاں پر سب سے خطرناک چیز یہ ہے، وہاں پہ اتنے زیادہ مچھر ہیں مختلف اقسام کے، جو کاٹ لیں تو بندے کو 2-3 دن بخار رہتا ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے۔ ایک ایسا شخص جو یورپ سے اٹھ کے وہاں جاتا ہے اس کے لیے وہ بڑا سخت موسم، لیکن وہ کیسے چلا گیا وہاں پہ؟ رینہارڈ بونکی نے اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا کہ میں جرمنی سے ایک اچھی زندگی کو چھوڑ کر ایک ایسے علاقے میں چلا جاؤں جس کی نہ مجھے زبان آتی ہے، نہ رسم و رواج آتے ہیں، نہ وہاں کے موسم سے میری باڈی مانوس ہے، کیسے کام چلے گا؟ صرف خدا کے کلام پہ یقین کر کے وہ شخص چلا گیا، اور وہ بازار میں کھڑا ہو کے اکیلے ہی گٹار بجا کے انگلش گیت گا رہا ہے۔ اب ان گیتوں کی کسی کو سمجھ بھی نہیں آ رہی، ٹوپی اس نے پہنی ہوئی ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، کالے اس کے پاس سے گزر رہے ہیں، عجیب و غریب وہ شکلیں بنا رہے ہیں، کئی لوگ ایکسائٹڈ بھی ہو رہے ہیں کہ بندہ گا تو صحیح رہا ہے لیکن کیا گا رہا ہے انہیں پتہ نہیں۔ کرتے کرتے کتنے دن وہ کہتا بازار میں جا کے میں گاتا رہا، لیکن وہاں کوئی رکتا تھا، کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، چلے جاتے تھے۔ پھر ایک دن ایک شخص وہاں پہ رک گیا، بیٹھ گیا وہاں پہ، اس نے اس کو انگریزی میں کہا کہ تو بہت اچھا گیت گا رہا ہے۔ کہتا میرا تھوڑا حوصلہ بڑھا کہ میری زبان کو سمجھنے والا کوئی یہاں پہ ہے، اور وہ ایک کٹر جادوگر تھا، اور ایک ایسا جادوگر تھا جو بڑا خطرناک قسم کا جادوگر تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تو مناسب سمجھے تو میرے ساتھ چل سکتا ہے، میں تجھے چائے پلاؤں گا اور مزید تیرے سے بات چیت کروں گا۔ اور پھر اس نے وہاں اس سے پوچھا کہ تو یہاں کیا کرنے آیا؟ اس نے کہا میں مشنری ہوں، میں خدا کا کلام سناتا ہوں۔ اس نے اسے کہا کہ اگر تو کلام سنانے کے لیے مجھے تھوڑے سے پیسے دے تو میں تیری ٹرانسلیشن کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا وائی ناٹ، میں تو دوں گا، میں تو آئے اسی کام کے لیے ہوں۔ اور پھر اس نے جا کے بازار میں منادی شروع کی، وہ انگریزی میں جملہ بولتا تھا، وہ اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کرتا تھا۔ کرتے کرتے 2-3 دن کے اندر اس نے کہا 4-5 لوگ ہمارے پاس جمع ہو گئے جنہوں نے توبہ کی، مسیح کو قبول کیا، ان میں وہ جادوگر بھی تھا، اس نے بھی اپنا آپ مسیح کو دے دی، آمین۔ اور پھر یہی وہ شخص جو 5 لوگوں میں کھڑا ہو کر کلام سناتا تھا، اس نے دنیا کا سب سے بڑا مائک ساؤنڈ افریقہ کے اندر استعمال کیا، اور اس نے قریب ایک میٹنگ کے اندر 10 لاکھ لوگوں کو کلام سنایا، ایک عبادت کے اندر۔ اکیلا گیا ہوا شخص کیسے اتنا بڑا کام کر گیا؟ کیونکہ اس نے یقین کر لیا تھا کہ خدا کا کلام سچا ہے۔ آپ جائیں یوٹیوب پر، آپ وہاں پہ لکھیں رینہارڈ بونکی یا CFAN کرائسٹ فار آل نیشن، آپ لکھیں اور آپ کو وہاں پہ انسانوں کا سمندر نظر آئے گا، آپ حیران ہو جائیں گے وہ منظر دیکھ کے۔ آپ کے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا لو گنڈے تاڑے کھلو جائیں گے وہ منظر دیکھ کے کہ ایک شخص کے وسیلے سے خدا اتنا بڑا کام کر سکتا ہے۔ بات بلیو کرنے کی ہے، یقین کرنے کی ہے کہ خدا کر سکتا ہے، خدا سچا ہے۔ اس نے یہ بلیو کیا تھا کہ میں قوموں کو خدا کے لیے مانگوں گا، اور ملینز کے حساب سے لوگ اس کی منسٹری کے وسیلہ سے بچ گئے۔ اگر میں صحیح فگر کو بتاؤں، اگر مجھے یاد آ رہا ہے، تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ لوگ اس شخص کی خدمت کے وسیلہ سے مسیح کے پاس آئے۔ 3 کروڑ لوگ، لاہور سے زیادہ آبادی اس نے خداوند کے لیے ون کی۔ شاید میں فگر غلط بتا رہا ہوں، مجھے صحیح طرح یاد نہیں ہے، لیکن کروڑوں کے حساب سے اس شخص نے لوگوں کو مسیح کے لیے ون کر لیا۔ اور اس کے پیچھے باٹم لائن کیا ہے؟ اس کے پیچھے بنیاد کیا ہے؟ خدا کا کلام اور اس پر یقین کرنا۔ جب ہم یقین کر لیتے ہیں خدا کے کلام پہ تبھی تو ہم عمل کرتے ہیں۔ جب ہم یقین نہیں کرتے پھر ہم عمل بھی نہیں کرتے، پھر ہم سے عمل نہیں ہوتا،
کیونکہ ہم نے یقین ہی نہیں کیا ہوتا، ہم نے ایمان کو قبول ہی نہیں کیا ہوتا۔ جب ہم قبول نہیں کرتے تو عملی طور پر ہماری زندگی ڈیڈ ہو جاتی۔ اب بائبل مقدس کو پڑھیں، جتنے لوگوں نے خدا کے کلام پر عمل کیا، انہوں نے اس کو سچا مانا، اس نے اس پر عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد ان کی زندگی کے اندر بلیسنگ آ گئی۔ بزرگ یوسف کے تعلق سے ہم نے پہلے بات کی، دوسری بات اس کی سنیں۔ وہ جب مرنے لگا تو اس کو یہ پتا تھا کہ یہ جگہ، جس جگہ پر میں مر رہا ہوں، یہ جگہ خدا نے ہمارے لیے نہیں رکھی۔ اس نے کہا جب تم یہاں سے جاؤ تو تم میری ہڈیوں کو نکال کے یہاں سے لے جانا۔ مصر کے اندر وہ مرا تھا، لیکن خدا نے ابراہیم کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ملک موت کے اندر لے کر جاؤں گا، اور اس نے کہا جو میرے دادے سے وعدہ کیا گیا ہے وہ وعدہ ضرور ہی پورا ہوگا، خدا ضرور ہی میرے آباء و اجداد سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرے گا۔ اور موسیٰ جب وہ رات کو نکلے وہاں سے، یہ بڑی عجیب بات ہے، جب میں اس بات کو پڑھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ نکلنے لگے تو اس نے کہا کہ یوسف کی ہڈیاں نکالی جائیں، ہم یوسف کی ہڈیوں کو یہاں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، یوسف کی ہڈیوں کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ موسیٰ کو یاد تھا کہ یوسف مرنے سے پہلے یہ وصیت کر کے گیا ہے کہ جس جگہ پر میری قبر ہو وہاں سے میری ہڈیاں نکالی جائیں اور مجھے وہاں لے جایا جائے جہاں خدا اپنے لوگوں کو لے کر جانا چاہتا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ سو یہ بات ایمان کی ہے، یہ بات یقین کرنے کی ہے۔ جو شخص خدا کے کلام پر یقین کر لیتا ہے وہی بڑے بڑے کام کرتا ہے اور اس کی سوچ بڑی دور تک جاتی۔ لیکن جس شخص نے خدا کے کلام کا یقین نہیں کیا، جو خدا کے کلام پر ٹرسٹ نہیں کرتا، اس شخص کی سوچ بھی محدود ہے، اس کے کام بھی محدود ہیں، اس کے کام بھی بڑے لمیٹڈ ہیں۔ سو میں آپ سے اس بات کے لیے گزارش کروں گا، آپ خدا کے کلام کو محض پڑھیں نا، اس کو محض رٹا نہ لگائیں، بلکہ اس کا اپنی لائف میں ایکسپیرینس کریں، اس کو ہضم کریں، اس پر کنسنٹریٹ کریں، اس پر غور کریں۔ جیسے ایک عام سی بات ہے، مانگو تو تمہیں دیا جائے گا، یہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے، کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے۔ ان تین چیزوں پہ ہی ہم میڈیٹیٹ نہیں کر سکے، ہم نے ان پر کوئی غور نہیں کیا۔ ہم مانگتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہمیں مل جائے گا، پھر ہم خادموں کو فون کرتے ہیں کہ خادم کہتا نہیں یار ایک دو کل اور بھی کروا لو، شاید کسی دی سنی جائے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ نے خود دعا کی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ خداوند میری سنے گا۔ زبور 5 پڑھیں تو وہاں پر داؤد کہتا ہے میں صبح کو دعا کروں گا اور میں انتظار کروں گا کہ خداوند مجھے کیا جواب دیتا ہے۔ حقوق کی کتاب پڑھیں تو اس کے اندر لکھا ہے، حقوق نے کہا میں دیدگاہ پر کھڑا رہوں گا۔ ہم خود دعا کر کے انتظار نہیں کرتے، ابھی آمین بھی نہیں کہتے، ساتھ ہی موبائل پکڑ کے پادری صاحب کو فون کر دیتے، پھر ایک پادری تو بھی نہیں سانو صبر آندا، جدا جدا نمبر سامنے آ جاندا سی، انہوں پرے ریکویسٹ ہو کے جانے۔ آج کل لوگوں کے پاس آسان طریقہ نکلا ہے، گروپاں چھوڑ دینے، 20 30 گروپوں کے اندر لوگ ہیں، سب گروپوں کے اندر پرے ریکویسٹیں پھینکتے ہیں۔ یہ پوری چیز نہیں ہے، لیکن کسی حد تک اگر آپ اس کو بڑے ٹھنڈے دماغ سے سوچیں تو یہ ہمارے ایمان کی کمی کو بھی کہیں ظاہر کرتی ہے۔ جو دعا ہم نے کی تھی وہ صحیح نہیں تھی، کیا ہمیں اس کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمیں خدا کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ خداوند میں نے دعا کی اب تو مجھے جواب دے گا؟ لیکن ہم ادھر ادھر بھاگے پھرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس فوری طور پہ یہ اسی وقت کام ہو جائے، کیونکہ اتنے لوگوں کو میں نے کہہ دیا۔ پھر جب اتنے لوگوں کو کہنے کے بعد بھی نہیں ہوگا تو پھر وہ بندہ کہاں جائے گا؟ وہ مایوس ہو جائے گا، وہ اگلا سٹیپ یہ کرے گا، گروپ ڈیلیٹ کرے گا، وہ کہے گا میرا موبائل، پھر وہ کہے گا بھاجی میرا ڈیٹا بڑا بھر جاتا سی میں اس لیے سارے اڑا دیتے ہیں۔ یہ پھر اس کا سٹیپ 2 ہوگا، سارے گروپ اڑا دے گا، کیونکہ اسے یہ لگے گا کہ یہ ساری پریکٹس فضول ہے۔ لیکن اصل معاملہ اس کے اپنے ایمان کا تھا، اس نے اپنے ایمان کو اتنا محدود کر رکھا ہے۔ خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہوں، خدا کے کلام کو سمجھیں، خدا کے کلام کو پڑھیں اور خدا کے کلام کے وعدوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو لینے کے لیے جلد آ رہا ہے۔ کیا یہ چھوٹی چیز ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ رکھے گا۔ آپ ایک ایسی جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں کوئی دکھ نہ ہو، کوئی رنج نہ ہو۔ یہاں پہ ہر بندہ ایسی لائف کی توقع کرتا ہے، کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی رنج نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی تھوڑ اور کمی نہ ہو۔ اے خداوند مجھے ایسا گھر دے جہاں نہ ہمسائے تنگ کریں، جہاں نہ مالک مکان تنگ کرے، بس سکون ہی ہوئے۔ زمین پر ایسا کوئی بھی مکان نہیں ہے، زمین پہ ایسی کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ دنیا کے بہترین سے بہترین ملک کے اندر بھی پرابلمس ہیں، بہترین سے بہترین علاقوں کے اندر بھی پرابلمس ہیں، لیکن فقط آسمان وہ جگہ ہے جس کے تعلق سے لکھا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کی آنکھوں کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ سے پوंچھ دے گا، خدا پوںچھ دے گا۔ وہاں نہ دبا ہے، نہ دھاگ ہے، نہ جھری ہے، نہ کسی کے بال گرے ہوئے ہیں، نہ کسی کے بال سفید ہیں، سب وہاں پر خوبصورت ہے، سب کے چہرے وہاں پہ برائٹ ہیں، سب کے پاس ایک جیسا لباس ہے جو برے نے ان کو دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ وعدہ کیا مجھے اور آپ کو ایکسائٹڈ نہیں کرتا؟ آج آپ کسی کو بتائیں کہ جی 2 مہینے کے بعد آپ کا ویزا آ رہا ہے امریکہ کا، وہ بندہ پورے ٹبر جو پھردا ہے، بس اسی تو چلے ہیں، رہ گئے نے کو 30 دن، سب کو جا کے ملتا ہے، بار بار بتاتا ہے، فون کرتا ہے لوگوں کو، کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد میں امریکہ میں ہوں گا۔ ہم نے آج تک کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میں آسمان پہ جانے والا ہوں سر۔ ہم کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ سر میں آسمانی شہری ہوں۔ ہم کیوں نہیں کسی کو بتاتے؟ ہم اسی لیے نہیں بتاتے کہ ہمارے کام وہ نہیں۔
صحیح بات ہے یہ. ہمیں لگتا ہے اسی کتنے جانا آسمان تے. یہ بھی ہماری بڑی حماقت ہے کہ ہم خدا پر یقین نہیں کر رہے کہ مسیح یسوع کے وسیلے سے ہم راست باز ٹھہرائے گئے ہیں. ہم اس لیے آسمان پہ نہیں جائیں گے کہ ہم بہت اچھے ہیں، ہم اس لیے آسمان پر جائیں گے کہ ہم یسوع پر ایمان رکھتے ہیں. ہمارے آسمان پر جانے کی ٹکٹ کنفرم اس لیے ہے کیونکہ کرائسٹ کا بلڈ ہم پہ ہے. پریز دی لارڈ. اسی بات پہ یقین کرنا کہ میں یسوع کے خون سے دھل گیا ہوں. ہم گیت بھی گاتے ہیں، یسوع کے لہو سے میں دھل گیا، پھول کی طرح میں کھل گیا، پاپوں کا بوجھ جو ہم پر تھا یسوع نے وہ اٹھا خود لیا، خون بہانے سے گناہ دھل گیا. تڑا تڑ گائے جا رہے، تالیاں بجا رہے ہیں، جھوم رہے، ناچ رہے ہیں اور یقین اس پہ کر نہیں رہے. پھر اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑی گناہ گار ہوں. تو بھائی جو تو گیت گا رہا تھا وہ کیا تھا؟ وہ جھوٹ تھا. وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے تھے. ہمیں خدا کے کلام کا یقین ہی نہیں ہو سکا. جس بندے کو خدا کے کلام پر یقین ہو چکا ہے وہ شخص اس ایکسائٹمنٹ کے اندر زندگی گزارتا ہے جس کے اندر ایک عام آدمی زندگی نہیں گزار سکتا. ایک عام آدمی کی پہنچ ہی نہیں ہے وہاں تک. لیکن جو شخص خدا کے کلام میں اپنے آپ کو غوطہ زن کر لیتا ہے وہ پھر باہر نہیں آتا، وہ اس دنیا میں رہتا ہے. اور حقیقی دنیا یہی ہے. جو دنیا ہمیں نیٹ دکھا رہا ہے وہ فیک ہے سب کچھ. ایک بندہ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اس نے اپنے چہرے کے اوپر ہی 6 فلٹر لگائے ہوئے. کل ایک میں نے ویڈیو دیکھی، اس میں اس بندے نے دکھایا، اس نے کہا کہ اس کا موٹا ناک تھا، اس کی اصل تصویر بھی میں آپ کو دکھاؤں گا. اب میں اس کو اس کی فلٹر والی تصویر دکھاتا ہوں. فلٹر والی تصویر میں وہ بالکل ایسے، ناک بھی اس کا ٹھیک اور اس کی ساری آنکھیں بھی سب کچھ، آنکھیں بھی اس کی چھوٹی تھی، ناک بھی موٹا تھا. اس نے کہا یہ اس کی اوریجنل شکل ہے اور یہ اس نے فلٹر لگانے کے بعد ویڈیو بنائی ہے. تو اب دیکھیں چہرے بھی فیک ہیں، آوازیں بھی فیک ہیں، سب کچھ فیک ہے. لیکن سچی چیز کی طرف ہم آ نہیں رہے جو کہ خدا کا کلام ہے. آمین. جب ہم خدا کے کلام میں غوطہ زن ہوں گے تو پھر ہم اسی دنیا میں زندہ رہیں گے، پھر ہمیں جھوٹ اچھا نہیں لگے گا. ایک غوطہ خور کے تعلق سے میں نے پڑھا کہ وہ ڈائیور بنا بعد میں، لیکن اس سے پہلے وہ سمندر سے ڈرتا تھا، بہت زیادہ ڈرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا نہیں تھا کیونکہ وہ ہر روز یہی کام کرتے تھے. جب وہ فارغ ہوتے تو کہتے آؤ یار سارے، اور وہ اپنے لباس پہن کر اور جمپ مار دیتے تھے اندر پانی. کہتا ایک دن وہ مجھے زبردستی لے گئے، انہوں نے کہا یار ہم تجھے پھینکیں گے نہیں لیکن چل تو ڈریس ہی پہن لے. کہتا پتہ نہیں کیسے میں نے ان کا یقین کر لیا اور انہوں نے مجھے ڈریس پہنایا اور میں کھڑا تھا. کہتا لیکن ایک نے مجھے دھکا دے دیا بیچ میں اور ہم پانی کے نیچے چلے گئے، وہ میرے ساتھ تھے. اور اس نے کہا جب میں نے سمندر کے اندر کی دنیا دیکھی تو مجھے باہر کی دنیا پھیکی لگی اس کے آگے، کیونکہ اندر جو پودے تھے، جو مچھلیاں تھیں، جو خوبصورت منظر تھا، وہ منظر میں نے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. اور پھر اس شخص نے 30 سال سمندر کے اندر گزارے. شارک مچھلی سے اصل میں وہ ڈرتا تھا. ہمارے یہاں پہ یہی تصور پایا جاتا ہے کہ جیڑی شارک مچھلی بندہ کھا جاتی. ہر شارک مچھلی بندے نہیں کھاتی. 7 سے 8 ایسی نسلیں ہیں شارک کی جو انسان کھا جاتی ہیں، ورنہ زیادہ وہ فرینڈلی ہیں اور وہ سائز میں بھی چھوٹی ہیں. وہ اس چیز سے ایکسائٹڈ ہو گیا کہ سمندر کیسا خوبصورت منظر پیش کرتا. لیکن اس کے لیے جو اندر جاتا ہے، اگر وہ اندر نہ جاتا تو وہ ڈرتا ہی رہتا. آج بہت سے لوگ کلام کو پڑھتے ہی نہیں، صرف وہ چومتے ہیں. کئی اپنے تکیے کے ساتھ رکھ کے سوتے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں. ساتھ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، پڑھنے سے ہوتا ہے. ایک خادم کو میں نے اپنی کانوں سے یہ کہتے سنا، ایک عورت کہنے لگی پائی صاحب مینوں ڈر بہت لگتا ہے. وہ اس کو بجائے یہ کہنے کے کہ توبہ کر، دعا کریا کر، کہندا باجی تہاڈے گھر بائبل ہے گی؟ کہندی بائبل اپنے سرانے رکھیا کرو، سارا ڈر دور ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. یہ سب بیوقوفوں والے کام ہیں اور اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی باتیں. کلام کو جب تک آپ اپنے دل میں نہیں لے کے جائیں گے، جب تک آپ اس کو اپنے ذہن میں نہیں لے کے جائیں گے، جب تک آپ اس سے اپنی روح کو تر و تازہ نہیں کریں گے، اتنی دیر تک یہ فائدہ مند نہیں ہے. روٹی اگر آپ نے کھانی ہے، آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ اس کو کھائیں گے، آپ کے اندر جا کے اس نے قوت دینی باڈی. ہم کھاتے ہیں، کلام نہیں ہم پڑھتے. اس کے لیے ہم نے ادھر ادھر کی جھوٹی باتیں اپنے ذہن میں بٹھا لی ہیں کہ جی اس کو پڑھنے کے بغیر ہی برکت مل جاتی ہے، چوم لینے سے برکت مل جاتی ہے، دیکھ لینے سے برکت مل جاتی ہے، تکیے کے ساتھ رکھنے سے برکت مل جاتی ہے، گلے میں کراس لٹکانے سے برکت مل جاتی ہے، بچے نو بنورک لا دو تو ساری دروہاں بھج جاندی، کالی ڈوری باندھو بلاواں دے کول نہیں آندی. ان غلط چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو باہر نکالنا. اور کلام میں ہم نے یہ 2 آیات پڑھی ہیں، ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں. اور اس نے فرمایا اے یرمیا تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ بادام کے درخت کی ایک شاخ دیکھتا ہوں. اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو نے خوب دیکھا، کیونکہ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں. ہاللیلویہ. خدا نے اپنے کلام کو افضل ٹھہرایا ہے اور خدا اس کی بڑی قدر کرتا ہے. اور جو لوگ خدا کے کلام کی قدر کرتے ہیں خدا ان کو سرفراز کرتا ہے. میری دعا ہے کہ ہم اس کلام سے فائدہ اٹھائیں، اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے، اپنے چرچ کے لیے ہم باعث برکت ٹھہریں. اور وہ وعدے جو خدا نے اپنے کلام میں میرے لیے اور میری فیملی کے لیے، میرے چرچ کے لیے اور اس دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں کے لیے کیے ہیں، میں ان کو انڈرسٹینڈ کر سکوں اور میں ان کے لیے دعا کر سکوں. اور خدا کی قدرت خاندانوں میں آئے، شخصی زندگیوں کے اندر آئے، مسیحی جوڑوں کے اندر آئے
اور خدا کا جلال لوگوں کی زندگی میں بہتر ہے. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں. بحر و بر کے خالق اور مالک لشکروں کے خدا، تیری تمجید، تیری ستائش، تیری تعریف کرتے ہیں آج کے اس پیغام کے لیے جو ہم نے سنا. ہم سب کو برکت دے تاکہ خداوند اس کلام کو محض سن کر اس سے خوش ہو کر اپنے گھر واپس نہ چلے جائیں، بلکہ اس کلام کو اپنے دل میں محفوظ کر لیں. اور جو پڑھے لکھے بچے ہیں، جو نوجوان ہیں، اس کلام کو کھوجیں، کھنگالیں، اس کی گہرائی کے اندر جائیں تاکہ خداوند زندگی حاصل کر سکیں اور ان کی زندگی دوسروں کے لیے باعث برکت ہو سکے. آج کے اس پیغام کو ہم سب کے لیے باعث برکت بنانا یسوع کے نام میں. آمین. گاڈ بلیس یو جی. خداوند آپ کو برکت دے.